बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको QWS के ज़ेरी तरबियती अदारा बरए शख्सी तरबियत और अमली नशोनुमा में खुश आमदीद। आज हमारा तरबियतुल मुस्लिहीन के तरबियती प्रोग्राम के सिलसिले में हमने जो मुआशरती तौहीद है, आइज़ी तौहीद है, उसको डिस्कस किया है पिछले सेशंस में। और अब हम जो हमारी मुआशी तौहीद है और एक कायनाती तौहीद है, उसके ऊपर बात करेंगे ज़ुबैर भाई से। और उसमें हम जो मौजू है हमारा आज का बहुत ही अहम है कि सज़ात, यानी कि जो हम नमाज जिसे हम कहते हैं, अल्लाह ताला अकीमुस्सलात की टर्म पेश करता है। सलात और सलावात, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हम दुरूद भेजते हैं, पढ़ते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने सलावात के तौर पर पेश किया है, इसका हमारी ज़िंदगियों में मुआशी लिहाज से और हमारी ज़िंदगियों में मुआशरती लिहाज से क्या इम्पैक्ट आना चाहिए और किस तरह से अल्लाह ने जो बुनियादें फराहम की हैं एक बेहतरीन इस्लामी मुआशरों को कायम करने में, उनमें सलात और सलावात कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो इस हवाले से ज़ुबैर भाई, आप हमें रहनुमाई भी दीजिएगा इस पे। हम इंशाल्लाह डिस्कशन भी हमारी होती रहेगी। हमारे साथ मिस आमना लतीफ़ जी भी हैं और हम इस पे इंशाल्लाह सवाल जवाब और कमेंट्स की सूरत में आपको जो है टोकते भी रहेंगे। तो आप काइंडली इस बात का आगाज़ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना फतहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फत्ताहुल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आज का मौजू सलात और सलावात के हकीकी मकासद। पिछले प्रोग्राम में हमने रिश्तों की तौहीद के हवाले से बात की और फिर हमने माशरती तौहीद के हवाले से बात की, लेकिन आज इसी तौहीद की हतमी शक्ल हम आपके सामने रखेंगे और इसमें फिर हम आपको बताएंगे कि सलात और सलावात के मकासद क्या हैं और ये कुरान करीम में इनके मकामात क्या हैं। तो कुछ चीज़ें मैं दोहरा देता हूँ। वैसे तो उमूमी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने मेंबर्स हैं उनको ये पता है, लेकिन नए देखने वालों और सुनने वालों के लिए ये कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। उसमें हम आपको बताते हैं कि ये सल्लू का मादा है, सलात, स्वाद लाम वाव, सल्लू, इसी पर सलात का लफ्ज़ है और सलावात का लफ्ज़ भी इसी पर है, इसी बुनियाद पर है। पिछले प्रोग्राम्स में हमने आपको बताया था कि कुरान करीम में हुरूफ की एक दुनिया है और कुरान करीम में जिन हुरूफ को जिस मकाम पर लाया जाता है, हमारी कोशिश ये रही है कि हम किसी भी लफ्ज़ के मकाम में पैदाइश तक आपको लेकर जाएं, ताकि आप जब कभी कुरान करीम को खोलें, कुरान करीम को पढ़ें, वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्ल के लिए आसानी हो जाए। तो सल्लू में आप देखिए कि जो बुनियादी चीज़ है वो स्वाद, जो पहला हर्फ है स्वाद। तो आप कुरान करीम में जहाँ भी स्वाद देखेंगे, ये काम आसान नहीं होगा। जहाँ पर स्वाद होगा वहाँ पर काम आसान नहीं होगा, वहाँ पर कंफर्ट जोन नहीं होगा जहाँ पर स्वाद होगा। अब वो सलात हो, सिरात हो, सौम हो, या स्वाद पर जितने भी अल्फाज आएंगे कुरान करीम में, या जब हम ये कहते हैं उमूमी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ, तो सल का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सल्लू का मादा सल, जब इसमें से वाव हटेगा फिर ये दो हरफी और फिर ये एक हर्फ पर जाकर ख़त्म होता है। तो बल्कि ख़त्म कहाँ होता है, शुरू होता है। यूँ समझिए कि कुरान जो है उसका कमाल और जमाल ये है कि वो पूरी दुनिया को समेट कर इस किताब में लेकर आता है और फिर इस किताब को वो सूरतों में लेकर जाता है और फिर सूरत को एक आयत के अंदर समेट कर लेकर जाता है और फिर एक आयत को एक लफ्ज़ में बयान करता है और फिर अल्फाज को उनके सह हरफी या चार हरूफ पर मबनी या दो हरफों पर मबनी मादों पर ले जाता है और फिर वहां से उसे एक हर्फ पर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसलूब है कुरान करीम का।
اب صاد کا جو حرف ہے یہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صاد جہاں پر آئے گا قرآن کریم میں وہ کام آسان نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ اور جب یہی صاد اس کی حاضر مصیبت، مشکل یا مشقت یا محنت 10 گنا بڑھ جائے گی تو وہاں پر ضاد آ جائے گا۔ اب پھر وہ خیر میں آئے یا شر میں آئے، دونوں صورتوں میں جب کوئی بھی مشقت، محنت، تکلیف جو ہے وہ 10 گنا بڑھ جائے گی تو پھر وہ ضاد آ جائے گا، اور ضاد میں پھر وہ ضرب ہو، وو ہو، والین ہو، یا جو بھی آپ جتنے الفاظ دیکھیں گے وہ واد آ جائے گا۔ اچھا، تو صل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاد پہلے آیا اور پھر اس کے بعد لام آیا۔ لام جہاں پر آئے گا قرآن کریم میں اسے لام اللم کہا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ملاپ۔ اور اس کے اندر دوسری بڑی بات یہ ہوگی کہ جہاں پر یہ لام آئے گا وہاں پر آپ کو مائکروسکوپک لیول پر بات کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہاں پر بھی یہ کام آسان نہیں ہوگا، تو جس صلات کی یا صلوات کی یا مصلین کی یا یصلون کے الفاظ جن پر ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ جن قوموں نے اپنایا ہے جی وہاں پر آپ کو ان کے نتائج بھی دکھائی دیں گے۔ صاد، لام اور واو، واو میں بھی آپ دیکھیں گے جب کوئی چیز بڑھتی ہے یا ملاتی ہے وہاں پر بھی آپ واو کا لفظ دیکھیں گے، حرف دیکھیں گے سوری۔ تو یہ صلو کے حروف ہیں۔ واو پر ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ ہم صاد، لام کے اوپر اور صل کے اسی بنیاد کے اوپر، دو حرفی بنیاد جو کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو سورہ کوثر کے اندر بھی جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر صل کا مادہ جو آیا ہے فصل لربک وانحر، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صل کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا اس کے لغوی معنی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور لسانی معنی۔ لغت کے اندر تو صلاۃ عمومی طور پر دعا کو کہتے ہیں اور نماز کو کہتے ہیں، اور پھر یہ تمام تر جتنے بھی الفاظ ہمارے ہاں لغت کے اندر استعمال ہوتے ہیں، لیکن لسان اس سے تھوڑی سی اور گہرائی میں اترتی ہے۔ جہاں پر آپ صاد اور لام کے الفاظ دیکھیں گے، صاد لام اکٹھے آئیں گے جہاں پر، تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر زیادہ تر مطلب اس کے استعمال میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جڑنا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا، ملنا ہوگا، تائید کرنا ہوگا اور پشت پناہی کرنا ہوگا۔ یہ تمام تر ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے جہاں پر آپ کو صاد اور لام کے الفاظ ایک ساتھ ملیں گے۔ تو اس کے جو لغوی اور لسانی معنی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا جی، اب جو مین بات ہے جس پر ہم نے بہت سے پروگرامز کیے، بہت سے پروگرامز میں ہم نے یہ بات کی کہ صلاۃ ایک ایسا لایا عمل ہے، صلاۃ کا جو لفظ ہے اور صلوات کا وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو اللہ، رسول اور کتاب کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کو رسول کی بھی تائید ہو جاتی ہے، آپ کو کتاب کی تائید ہو جاتی ہے یعنی قرآن کی، اور اللہ کی۔ تو یہ ہیں تو یہ تینوں ایک ساتھ، تو پھر کتاب کریم میں ہی یہ یکجا ہیں، تو پھر آپ کو کتاب کریم کی یعنی کہ قرآن کریم کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے، آپ کو تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا نظام کہ جس میں آپ کو اللہ کے رسول کی، اس کی کتاب کی تائید حاصل ہو جائے، یہ صلاۃ ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جہاں پر خالق اور مخلوق دونوں جو ہیں وہ کمبائنڈ کوآرڈینیشن کے ساتھ، ایک مشترکہ لائحہ عمل کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی بہت سی مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں کہ ایک آیت ہم لے لیتے ہیں، بلکہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب یہ آیت جب آپ کے سامنے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، تائید کرتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر آمنو
یومنو مومنو مومنات کے الفاظ آئیں گے، وہاں پر بات کمفرٹ زون میں نہیں ہوگی، وہ بات بھی اس میں بھی محنت ہوگی، مشقت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تم بھی درود بھیجو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ لسان بہت گہری ہے. یہ ترجمہ بھی جنہوں نے کیا ہے ان کی اپنی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اور گہرائی میں اتر کر، کیونکہ ہم نے مقاصد آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تو ہم یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو امر اللہ نے کیا ہے وہ ہم نے پورا کیا ہے کہ نہیں. اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ امر پورا کر رہے ہیں، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے وہ امر پورا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا یہ محض لفاظی ہے؟ کیا یہ محض الفاظ کا لین دین ہے؟ تو پھر اس پر بھی قرآن کریم کا فیصلہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ 61 کی 2 اگر آپ نکال لیں فراز بھائی تو ذرا میرے لیے آسانی ہو جائے گی. 61 کی 2 اگر آپ نکال لیں تو وہ بہت آسانی ہو جائے گی. سکسٹی ون کی 2 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں. یاد رکھیے پیچھے جو حکم ہوا تھا سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 56 میں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور آگے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس پر ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے اور بہت ہی پیارا اسلوب ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا قول نہیں ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو فعل نہ ہو. قول وہ کہتے ہیں کلام العمل، جہاں پر عمل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر قول آتا ہے. کوئی قول ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا قول نہیں ہے جو عمل سے گزرے بغیر قول بنا ہو. یعنی کہ میری زبان پر آنے والے یہ الفاظ، یہ جملے جو آپ سن رہے ہیں، یہ میرے تخیل سے خدا کی عطا کردہ اس نعمت، میرے تخیل سے میری زبان تک جب یہ جملے پہنچے ہیں تو یہ ایک مخصوص عمل سے گزرے ہیں. میرے ہونٹوں کا ہلنا، میری زبان کا چلنا، میرے تخیل کا، تصور کا سفر، اور پھر یہ سفر کرتا ہوا یہ جملہ میری زبان تک جب آیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو ایک حرف یا ایک جملہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک عمل ہے. تو قول جو ہوتا ہے یہ عمل، یہ کلام ہوتا ہے عمل کا. عمل جب جہاں پر کلام کر رہا ہو وہ قول ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ پورے قرآن کریم میں کوئی ایسا قول نہیں ہے جس میں عمل موجود نہ ہو. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہے، حکم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. تو اب اگر یہ امر، یہ حکم صرف محض لفاظی کی حد تک ہے تو پھر سورہ صف کی آیت نمبر 3 کا جواب بھی دے دیجئے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اب اگر ہم یہ کہیں یا کہہ رہے ہیں کہ محض یہ بات صرف لفاظی کی حد تک ہے کہ اے اللہ آپ درود بھیجیں یا میں درود بھیجتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ جو درود ہم پڑھ رہے ہیں کیا یہ اللہ کا امر ہے؟ اور اگر یہ اللہ کا امر ہے تو پھر کیا یہ محض لفاظی تک اپنی بات پوری کرے گا یا اس کے اندر کوئی میکنزم یا کوئی عمل موجود ہے؟ تو یقین کیجئے اس کے اندر عمل موجود ہے. عمل موجود ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں آج تک یہ پڑھا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں کہ صلاۃ قائم کرنی ہے، لیکن اسی بنیاد پر آنے والا یہ صلوات کا لفظ جب آتا ہے تو پھر ہم یہ بھیجنے یا ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس میں ہم قائم کی کوئی بات نہیں کرتے.
قرآن کریم میں جب یہ صلوات کا لفظ آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا یہ بتایا تھا کہ قرآن میں جہاں پر تا المفتوحہ و تا المربوطہ آتا ہے تو جہاں پر صلات کے لفظ میں تے بند ہو جاتی ہے وہاں حرکاتی نماز آتی ہے، صلات آتی ہے، اور جو کہ بعد میں اجتماعی شکل اختیار کرتی ہے، ہوتی وہ انفرادی ہے لیکن بعد میں اجتماعی شکل اختیار کرتی ہے۔ لیکن جہاں جہاں صلات کا لفظ کھلے تے کے ساتھ آیا ہے یہ معاشرتی بات ہوگی، یہ معاملات کی بات ہوگی، یہاں پر خدا کینوس تے کو کھولتا ہے تو وہ کینوس کو کھول دیتا ہے، بات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صلات جو ہے وہ ان دونوں کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے آپ سے کہی تھی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز صلات اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نمازی قائم نہیں ہوگا، نماز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نمازی قائم نہیں ہوگا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صلات قائم کرو تو پھر ہم درود کی طرح الفاظ بدل دیتے ہیں جو کہ بڑی خطرناک شے ہے۔ اگر صلات قائم ہوتی ہے تو پھر درود بھی صلوات بھی قائم ہوتا ہے۔ جب ہم صلوات کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی چیز قائم ہوگی، یہ بھی کسی میکنزم کی بات ہے، یہ بھی کسی سسٹم کی بات ہے، یہ بھی قائم ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سل کی بنیادوں پر آنے والا یہ لفظ جو کہ صلات کے بعد آگے چل کر آیا ہے، تو اس میں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یصلون کا لفظ جب آئے گا یا صلوات کا لفظ آئے گا صلاۃ الوسطیٰ والی آیت کے اندر تو وہاں پر آپ کمال دیکھیں گے کہ ایک ہی آیت میں تال مربوطہ بھی ہے اور تال مفتوحہ بھی ہے۔ تو وہ صلاۃ الوسطیٰ کی بات کرتا ہے تو وہاں پر تے کو کھول دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر نماز قائم کرنی ہے تو پھر درود بھی قائم کرنا ہے، یہ ایک میکنزم ہے، درود بھی قائم ہوگا۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اے ایمان والو تم بھی ساتھ دو، پشت پناہی کرو، حمایت کرو، ساتھ دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ ساتھ جو ہے وہ سلم تسلیمہ ہے۔ اب سلم و تسلیمہ میں ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف سلام کی حد تک ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسلم تسلیمہ، کہ جس میں سلامتی بھی ہوگی، جس میں تسلیم کرنا بھی ہوگا، جس میں ہر چیز کو دوسرے کو سونپنا بھی ہوگا۔ یہ چیز سلم و تسلیمہ کے دونوں الفاظ جو ہیں یہ بڑے کمال ہیں، بڑے ڈیپ ان کے میننگز ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بات صرف سلام تک آئے گی۔ کیا آپ نے رسول کریم کے امتی ہونے کے ناطے یہ سلامتی ان کی امت تک پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی؟ وسلم تسلیمہ، یہ ایک امر ہے، یہ ایک میکنزم ہے جو خدا آپ کو بتا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خدا کا عطا کردہ امر ہے، یہ امر الہی ہے۔ اگر اس امر الہی سے ہم کوتاہی برتیں گے تو عند اللہ ہمارا حساب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ صلات قائم ہوتی ہے تو پھر درود بھی قائم ہوتا ہے۔ اب آ جائیں لفاظی کی طرف، تو ہمارے ہاں عمومی طور پر جن لوگوں کو درود کے لفظ سے چڑ ہے یا وہ درود کا لفظ اٹھا کے ایران کی طرف پھینک دیتے ہیں کہ یہ ہمارا لفظ نہیں ہے جی، یہ فارسی کا لفظ ہے، تو الفاظ کے پیچھے پڑنے والوں نے کبھی چائنا میں جا کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ صلات کی میننگ کیا لیتے ہیں، کسی گورے سے نہیں پوچھا، کسی ساؤتھ افریقن سے نہیں پوچھا، کسی ڈچ سے نہیں پوچھا، کسی دوسری زبان کے ساتھ ہمیں کوئی مسائل نہیں ہے، لٹھ لے کے ایرانیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اپنی ساری کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بات نہیں کرنی، ان مقاصد کی طرف نہیں جانا، محض الفاظ کے پیچھے اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے اور لوگوں کا الفاظ وقت بھی ضائع کرنا ہے۔ آپ مومن ہیں تو مومن تو شر میں سے خیر پیدا کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ صلات اور صلوات کی جب ہم بات کریں گے تو جو معروف معنی ہمارے ہاں لیے جاتے ہیں اسی انداز میں لوگوں کو بتائیے۔ ہم بھی اسی انداز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لیجئے جناب، اگر صلات قائم ہوتی ہے تو درود بھی قائم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درد دور کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یہ درود پیش کیا ہے، آپ نے لوگوں کے درد دور کیے ہیں جناب، یہ بات ذہن میں رکھیے۔
تو सलात और सलावात के ये तमाम तर मामलात जब आपके सामने आएंगे तो आज आपको पता चलेगा कि वो कौन से मकासद हैं, वो कौन से नताइज हैं कि जिनकी तरफ हमें कुरान बुला रहा है। तो एक बात तो हमने आपके सामने रख दी। दूसरी बात, सल्लु अला नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी, युसल्लून अला नबी, यहां पर युसल्लून अला रसूल क्यों नहीं आया? ये बड़ी अजीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं, नबी भी हैं, लेकिन यहां पर रसूल का लफ्ज नहीं आया, यहां पर नबी का लफ्ज आया है। तो जो लिसान के माहिर लोग हैं वो ये जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं कि जब ताकीदन कुरान करीम की ताकीद जहां पर आएगी, आप देखेंगे जहां पर कुरान करीम को फॉलो करने की बात आएगी वहां पर नबी का लफ्ज आप देखेंगे। रसूल का लफ्ज भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रसूल अपने मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा दौर के हिसाब से वहां पर कवानीन की इंप्लीमेंटेशन करवाता है। नबी जो होता है ये मैंने बताया था कि इसकी आसान तरीन मिसाल सुल्तान बशीर साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती अता फरमाए, उन्होंने फरमाया ये मुस्तकबिल का इंसान होता है जो हाल में पैदा हो जाता है। एक नबी की तारीफ आप देखिए। तो जब ये कुरान ने कहा कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, तो ये युसल्लून अलन नबी में आपको ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि युसल्लून अलन नबी का मतलब ये है कि युसल्लून अलन नबा, नबा कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो तायीद कर रहे हैं उस नबा की कि जिसके ऊपर वो नबी काम कर रहा है, और वो नबा कुरान करीम के अंदर मौजूद है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ईच एंड एवरी वर्ड पे कुरान आपको, ये कुरान आपके हवाले कर दे, आपके जहन के या मेरे जहन के या मेरी तहकीक के हवाले कर दे कि जनाब जाएं जुबैर शबीर साहब, जैसा आपका दिल करता है आप इसकी तावील करते चले जाएं। ये तो नहीं होगा। कुरान को जब हम कुरान के आईने में देखेंगे तो बात समझ आएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के अंदर, रिवायात के अंदर देखेंगे तो बात समझ आएगी। आप देखिए, आप सल्लम का उसवा हसना देखेंगे तो बात समझ आएगी। युसल्लून अला नबी यानी कि युसल्लून अला नबा, जो नबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है यही नबा है कि जिसकी वजह से वो नबी करार पाए हैं। तो याद रखें कि हमने भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद हिमायत करनी है तो फिर इस नबा के जरिए करनी है, इस कुरान करीम के जरिए करनी है। वो कौन से अहकामात हैं कि जिनके जरिए हम ताईद करेंगे, या कि आम सादा लफ्जों में अगर मैं ये कहूं कि वो कौन से अल्फाज होंगे कि जिनकी वजह से हम रसूल करीम पर दुरूद भेजें। ये जो हम कहते हैं कि जी अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं तो हम मुमनो तुम भी दुरूद भेजा करो। तो याद रखिए कि जैसे सलात कायम होती है दुरूद भी कायम होता है। कैसे कायम होता है इस पर हम बात करेंगे। एक बात यहां पर ज़मनन मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं कि पूरे कुरान करीम में आप देखेंगे कि सलात और ज़कात के अल्फाज आपको एक साथ मिलते हैं। यहां पर हम पिछले प्रोग्राम में क्योंकि कुरानी मईशत के ऊपर भी गुफ्तगू हमने की थी, तो ये बात याद रखें कि सलात और ज़कात के अल्फाज आपको ये बताते हैं कि जहां पर अमाल के इस्तेहकाम की बात होगी वहां पर सलात की बात होगी, और जहां पर माल के इस्तेहकाम की बात होगी वहां पर ज़कात का लफ्ज आएगा। एक तरफ आपके अमाल को इस्तेहकाम किया जाता है और दूसरी तरफ आपके माल की, एक तरफ अमाल की एक तरफ माल की, दोनों सूरतों में एक मोमिन के इस्तेहकाम के लिए ये दोनों लफ्ज कुरान करीम के अंदर आए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितना जो है वो माल है, तो फिर यहां से आप अंदाजा लगाइए कि कुरान ने कितने मकामात पर वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि देखो आने वाले ज़माने तुमसे ये मुतालबा करेंगे कि क्या अगर तुम्हारे अमाल दुरुस्त हैं तो इसके साथ साथ क्या तुम्हारा माल भी मुस्तहकम है, क्या तुम्हारे पास इकोनॉमिकली तुम इस जगह पर खड़े हो कि तुम खुदा की तमाम तर पैदा करदा नेमतें और रहमतें लोगों तक, उनके दरवाजों तक पहुंचा सको, क्या तुम इकोनॉमिकली इतने उस मकाम पर पहुंच चुके हो। तो ये भी एक मुतालबा है जो उनकी तरफ से है। अब आइए जनाब, पहले तो ये देख लीजिए कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो कैसे दुरूद भेजते हैं रसूल करीम पर। ये 33 कीजिए आप, 43 निकाल लीजिएगा, 33 की 43 जरा ये निकाल लीजिएगा।
دیکھیے گا جی ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم پر اللہ کیسے درود بھیجتے ہیں اور اس کے اندر کون سا میکنزم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ اللہ ہے هو الذی یصلی علیکم. اب پھر وہی بات آ گئی کہ وہ اللہ ہے جو تائید کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے، پشت پناہی کر رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے تم سب کا. یصلی علیکم. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ علیکم اور الیکم ان دونوں میں قرآن فرق کرتا ہے. جہاں پر بات کے اندر مشقت ہوگی، محنت ہوگی، تکلیف ہوگی، علیکم کا لفظ آئے گا، اور جہاں پر بات کے اندر نرمی ہوگی، شادابی ہوگی، آسانی ہوگی، الف آ جائے گا الیکم. تو یہاں پر علیکم کے الفاظ ہیں جی. هو الذی یصلی علیکم. یہ بڑا مشقت والا کام ہے، اس کے اندر محنت ہے، یہ کام آسان نہیں ہے. وہ اللہ کیسے صلی کرتا ہے آپ کے ساتھ، کیسے تائید کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کی تائید کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ اس لیے کرتا ہے کہ آپ کو ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. لیجئے جناب، پہلا میکنزم جو آپ کو درود کا، صلوات کا ملے گا، جو ہمارے ہاں صرف محض لفاظی کی حد تک محدود ہو گیا ہے، پہلا میکنزم جو خدا کی طرف سے آپ کو امر ہوا ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے آپ نے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن روشنی اور نور کے درمیان فرق کرتا ہے. وہ روشنی کے لیے واو کا لفظ لے کر آتا ہے، ضیاء کا لفظ، جیسے کہ ضیاء الحق کا لفظ ہمارے ہاں عام لوگ رکھتے ہیں اپنا نام. تو ضیاء جو ہے یہ روشنی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن نور جہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر کوئی شے منکشف ہوگی، جہاں پر انکشاف ہوگا، ڈسکوری ہوگی، وہاں پر نور کا لفظ آئے گا. نور. تو اب اللہ نے آپ کو، یہ آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری اور تمام مومنین، تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم پر درود بھیجے، خدا ہماری تائید کرے، ہماری حمایت کرے، ہمارا ساتھ دے، تو پھر ہمیں لوگوں کو، انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا. اب آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی قومیں ہیں دنیا کے اندر کہ جو انسانیت کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لا رہی ہیں، اور کون سی ہیں جو کہ نور میں تھیں یا نور میں ہیں اور وہ ظلمات کا سفر کر رہی ہیں. یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. لیخرجکم من الظلمات الی النور. ظلمات آپ دیکھ لیجئے یہ جمع ہے، اور نور جو ہے وہ صیغہ واحدہ ہے. نور جو ہے وہ ایک ہوگا، وہاں پر یکسانیت ہوگی، وہاں پر ایکا ہوگا، وہاں پر محبت ہوگی. اور باطل آپ دیکھیے گا کہ وہ ظلمات جو ہیں پھر وہ اس کے کتنے ہی رنگ ہیں، وہ کہاں کہاں ہے، اس لیے لا تعداد ہے. لیکن نور کی ہدایت کی بات کریں گے تو وہاں پر توحید آپ کو دکھائی دے گی، ایکا دکھائی دے گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور مسلمانوں، اور وہ مومنوں پر رحیم ہے. رحیم ہے مومنوں پر. میں نے آپ کو بتایا کہ مومن جہاں پر ہوگا وہاں پر کمفرٹ زون نہیں. تو لیجئے جناب، پہلی بات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ صف کی آیت نمبر 3 کہ خدا نے یہ کہا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اب اگر خدا نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو پھر اے مومنوں آپ بھی اب صلی کریں. تو صلی کرنے کے لیے اس نے آیت بھی بتا دی ہے کہ یہی آیت کھول لیجئے اور 43 میں چلے جائیے اور دیکھیے میں کیسے صل کر رہا ہوں، میں کیسے ساتھ دے رہا ہوں، تائید کر رہا ہوں، حمایت کر رہا ہوں. اور اس حمایت کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں آپ کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہوں. یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، وہ میکنزم واضح ہے کہ اب یہ درود کیسے قائم ہوگا. رسول کریم نے تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے ہیں. تو پتہ چلا کہ رسول نے تو یہ کام کر دیا ہے، اصحاب رسول نے بھی یہ کیا ہے، اہل بیت نے بھی یہ کیا ہے، تابع تابعین نے بھی کیا ہوگا، آج کے لوگ بھی کر رہے ہوں گے. ہم نے اپنا حساب لگانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آگے بڑھیے جناب.
9 की 103 अगर निकाल लीजिए ताकि आपको यह भी पता चले कि अल्लाह हम पर दुरूद भेजते हैं या सल करते हैं, सल्ली करते हैं हमारे साथ। तो देखिए रसूल करीम कैसे सल्ली करते हैं और वो कौन सा तरीका रसूल करीम ने बताया है कि जिसके जरिए हम सल्ली कर सकेंगे। अब देखिए सूरह तौबा आयत नंबर 103, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्र आ रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, खुद मिन अमवालिहिम सदक़ातन, इनके अमवाल में से, इनके मालों में से सदकात लीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्र हो रहा है कि इनके अमवाल में से, माल में से सदकात लीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, तो क्यों लीजिए? तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम, ताकि इसके जरिए आप इनकी तत्हीर कर सकें, इनको निखार सकें, निथार सकें। वसल्ली अलैहिम, ताकि इनको आपकी हिमायत, आपकी ताईद, आपकी ताकीद हासिल हो जाए, ताकि इनको आपकी ताईद, आपकी हिमायत, आपका साथ हासिल हो जाए। रसूल करीम इनसे सदकात लीजिए, इनके अमवाल में से सदकात लीजिए ताकि आप इनकी तत्हीर कर सकें। और मैंने आपको बताया था कि तहारा जो है वो अंदर की जात की सफाई जब होती है ना जी, जख्म को बाहर से जब साफ किया जाता है तो अरबी जुबान में उसे नजाफा कहा जाता है, नवफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन जब कोई चीज अंदर से प्योर या क्योर की जाती है उसे अरबी जुबान में तत्हीर कहते हैं। तो रसूल करीम तो अंदर से इंसानियत को तब्दील कर रहे थे। और इसका कानून क्या है? सल्ली का कानून आप देख लीजिए, खुद मिन अमवालिहिम सदकात, इनके अमवाल में से सदकात लीजिए। अम्र है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ताहिरुहुम, और तत्हीर कीजिए इनकी, व तुज़क्कीहिम, और तज़किया कीजिए इनका, इनकी जात को निखारें, इनको निथारें। बिहा, इसके जरिए, इन सदकात के जरिए, बिहा वसल्ली अलैहिम, और इनको अपनी ताईद दीजिए, अपनी हिमायत दीजिए, अपना साथ दीजिए। इन्ना, आप देखिएगा जरा, इन्ना सलातका, अब यहां पर ते को कुरान ने खोल दिया है। इन्ना सलातका, यहां पर याद रखिए, जहां ते खुलता है और ते बंद होता है, इस पर आपने ध्यान रखना है। उस मैकेनिज्म की तरफ आइए। याद रखें, सूरह सफ का ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो कहते हो करते क्यों नहीं। अब ये करने का काम आपको देखिए। इन्ना सलातका सकुन लहुम, आपका ये ताईद करना, हिमायत करना, साथ देना इनके लिए सुकून का सबब है। वल्लाहु समीउन अलीम, कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है। आज अगर इन दोनों सिफात को ही सामने रख लेना कि हम में से कोई बंदा अगर अपनी समात का दुरुस्त इस्तेमाल करे और अपने इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल करे तो उसे ये मालूम हो कि अगर नमाज कायम होती है तो सलावात कायम नहीं होगी, ये दुरूद कायम नहीं होगा। इसकी ट्रांजैक्शन का भी तो आपको पता चले ना कि ये ट्रांजैक्शन हो कहां रही है, ये कैसे होती है, ये कैसे रिसीव होती है और कैसे डिलीवर होती है, नहीं पता। खुद मिन अमवालिहिम सदका, अब रसूल करीम, खुदा ने अपनी तरफ बता दिया कि खुदा कैसे सल्ली हिमायत करता है, ताईद करता है कि वो अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है। रसूल करीम कैसे सल करते हैं, वो उनके सदकात अमवाल लेते हैं उनसे, उनके जरिए उनकी जात की तत्हीर करते हैं, उनकी जात को निखारते हैं, उभारते हैं, संवारते हैं, और फिर उनके जरिए, उन्हीं सदकात के जरिए, और फिर ये रसूल की ताईद और हिमायत है। आप देखिए कुरान करीम इसको पेश कर रहा है, और यहां पर सलात का लफ्ज उसने ते को खोल कर बता दिया है कि यह काम महज नमाजों के जरिए नहीं होगा। यह बात याद रखिए, तमाम तर मामलात के अंदर जहां पर बात आएगी, वो मैंने अर्ज किया था आपको कि जहां पर आप सलात अदा कर रहे हैं, आप सलात कायम कर रहे हैं, ये देखना होगा।
नमाज उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक नमाजी कायम नहीं होगी। नमाज अदा मस्जिद में होगी, कायम अपने अपने अमाल के अंदर, अपने अपने अमल के अंदर होगी। जज साहब मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, अदालत में कायम करेंगे। SHO साहब मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, थाने में कायम करेंगे। डॉक्टर साहब मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, अस्पताल में कायम करेंगे। मुअल्लिम भी यही काम करेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला का एक अमर हो, हुक्म हो, और ये हुक्म सिर्फ महज लफ्जाजी की नजर हो जाए, और कुरान उसके ऊपर खुदा की जात आपसे ये पूछ रही हो कि वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो अगर बात कहने की होती तो फिर आप कहते रहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहने की हद तक इस सच्चाई से आप कैसे आंखें बंद करेंगे कि 20, 22 लाख, 25 लाख का मजमा जब मक्का में पहुंचता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क, ये तमाम तर जो भी दुआएं हम करते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं, और उसके बाद एक वतन जालिमों के सामने चला जाता है, एक वतन छिन जाता है, एक वतन पर जालिम मकबूज हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। हर साल ये दुआएं, हर साल हम ये दुआएं करते हैं, और हर साल कोई ना कोई 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक मुल्क जो है वो मकबूज हो जाता है, उस पर कब्जा हो जाता है। तो कहते रहिए, अगर कहने से आपके ये सारे मामला दुरुस्त होते हैं तो फिर करते रहिए, लेकिन कुरान का मुतालबा ये नहीं है। कुरान तो आपसे ये कह रहा है कि कोई कौल ऐसा नहीं है कुरान करीम के अंदर कि जो अमल से खाली हो नहीं सकता। और अमल मैकेनिज्म आपके सामने आ गया है, इससे अगर आप इनकार कर रहे हैं, जो मर्जी आप इसको नाम दे दीजिए, जो मर्जी आप इसको कह दीजिए, आज के बाद कम से कम हम में से कोई इंसान ये ना कहे कि मुझे नहीं मालूम कि सलात क्या चीज है, सलावात क्या चीज है। ना आप लुगत के जितने माहिर हैं, कभी हमने इस अंदाज में बात नहीं की, लेकिन क्या करें, इस अंदाज में ये लहजा इख्तियार करना पड़ता है कि इनसे पूछिए जो लुगत और लिसान के माहिर हैं, इनसे पूछिए कि जनाब ये सलात क्या चीज है, ये सलावात क्या चीज है, ये अमर है अल्लाह ताला का, हम कैसे ये काम करेंगे, ये कैसे होगा। हमने नहीं पूछा। याद रखिए कि अल्लाह ने अपना सल आपको बता दिया कि मैं कैसे नबी की ताईद करता हूं, मैं मोमिनीन की ताईद कैसे करता हूं। कहता है मैं इनको जुल्मात से नूर की तरफ ले आता हूं। आज अगर हमारे माशरे में बिलाल मौजूद होते, जाफर बिन तैयार मौजूद होते, अम्मार बिन यासिर होते, तो वो आप लोगों के सामने बैठकर आपको बताते कि कैसे रसूल करीम ने जुल्मात से नूर की तक का हमारा सफर करवाया। तो बताते ये सलात कैसे कायम हुई है और ये दरूद कैसे कायम हुआ है, वो ये बताते। आज युसल्लून अला नबी, हम नबी पर सल करने के लिए तैयार हैं, नबा पर सल करने के लिए तैयार नहीं है। हम कुरान पर सल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर थोड़ा बहुत भी किसी के दिल में यह एहसास हो तो वो कांपे इस बात पर कि कल खुदा के हुजूर जब जाएगा तो वो ये बात उज़र पेश करेगा कि मुझे सलात का मानी पता नहीं था, मुझे ज़कात का मानी पता नहीं था। लगे रहिए आप लुगत के बखेड़ों में। क़यामत के रोज 2 लोग अगर खुदा के सामने खड़े होकर ये कहें कि ये ज़कात जे से पढ़ता था, मैं ज़कात ज़ोए से पढ़ता था, तो खुदा ने तो आपसे यही पूछना है ना कि तुमने जे से पढ़ी है या ज़ोए से, ये बताओ कि ज़कात अदा की है या नहीं की। लुगत के बखेड़ों में आप चलते चले जाइए। इकबाल भी तंग आकर उसने ये कह दिया कि फकिया शहर कारून है लुगात हिजाजी का। उसने कहा कि ये फकिया जितने भी हैं, ये तो इनके पास तो लुगत के इतने ज्यादा इनके पास मवाद है, कारून है, ये इतने खजाने हैं इनके पास लुगत के। याद रखिए, एक मुफक्किर, एक मोमिन का इल्म अगर किसी यतीम, किसी मोहताज के मुंह में एक नवाला नहीं डाल रहा तो वो किस चीज का फकी है, वो किस चीज का मुअल्लिम है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब याद रखिए, फिर वही बात आ गई, खुदा का हक। आप चाहते हैं कि रसूल करीम आपको ये सुनिए अल्फाज
کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول کریم کی تائید، حمایت اور ساتھ آپ کو حق مل جائے تو پھر صدقہ کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں نکالتے خدا کا حق؟ کیوں انسانیت کو محروم رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کیوں سانپ بن کے اپنے مال و دولت کے اوپر بیٹھ گئے؟ ان تمام تر چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر آپ کے مال میں سے صدقات نہیں نکل رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تائید آپ کو حاصل نہیں ہوگی، کوئی حمایت نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سوچئے کہ جو انسان رسول کریم کی حمایت سے محروم ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ جس کا ساتھ دینے سے رسول کریم انکار کر دے۔ حیران کن بات ہے، قرآن کریم میں خدا کے رسول ہماری شکایت لگا رہے ہیں، اور ہم نے احادیث میں ہے کہ رسول کریم شفاعت فرمائیں گے، احادیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ رسول کریم شفاعت فرمائیں گے، پھر تحقیق کی تو پتا چلا احادیث میں آیا ہے کہ اس کی شفاعت فرمائیں گے جو خالص قلب سے یہ بات کہے گا کہ لا الہ الا اللہ۔ لیں جی، شفاعت کا کرائٹیریا بھی پورا ہو گیا۔ رسول کریم قرآن میں ہماری شکایت لگا رہے ہیں، اور ہم رسول کریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، جنہیں نہ کلمے کا پتہ ہے نہ خدا کے صدقات دیتے ہیں۔ تحقیق کیجئے تو پتا چلے گا کہ شفاعت کن کی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، یہ پوچھا گیا کہ شفاعت کن کی ہوگی، فرمایا ان کی کہ جو دل سے خالصاً قلب سے یہ کہیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا رسول کریم کا کوئی قول ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر عمل موجود نہ ہو۔ اپنے آپ کو اس دھوکے سے باہر نکالیں کہ آپ کے کہنے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس دھوکے سے باہر نکل آئیں۔ ڈوبنے والے کو آپ جتنی مرضی تیراکی کی کتابیں پڑھا دیں، جب تک وہ تیراکی نہیں سیکھے گا وہ باہر نہیں آئے گا۔ بات کرنے سے کچھ نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو شفاعت کا بھی کرائٹیریا آ گیا حدیث کے ذریعے کہ شفاعت اس کی ہوگی کہ جو دل سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کا، نکالو خدا کا حق، نکالو صدقات۔ رسول کریم سے کہا جا رہا ہے خذ من اموالہم صدقات، لیجئے ان کے اموال میں سے صدقات۔ اب رسول کی شفاعت آپ کو تبھی ملے گی جب آپ اپنے اموال میں سے خدا کا حق نکالیں گے، یعنی کہ خدائی کا حق نکالیں گے۔ ہمارے اللہ میں اور باقی مین میڈ خداؤں میں یہی تو فرق ہے، ہمارا خالق اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے۔ یہی ایک سچے خدا کی نشانی ہو سکتی ہے۔ وہ جس خدا کے نام پر لوگوں کو لوٹا جائے وہ خدا کہلانے کا حقدار نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ نے جو صلح کی ہے نبی کے ساتھ، تائید کی ہے، تو بتایا ہے کہ ظلمات میں سے نور، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہوں، یہ خدا کی حمایت۔ اور جب رسول کی حمایت چاہیے تو نکالیے صدقات، تاکہ آپ کی ذات کی تطہیر ہو سکے، آپ کی ذات سنور سکے۔ دونوں مقامات دیکھ لیجیے جی۔ بات یہ ہے جی کہ صلات ہو یا صلوات ہو، دونوں صورتوں میں وہ عمل کہ جس کے ذریعے آپ کو اللہ، رسول اور اس کی کتاب کی حمایت حاصل ہو جائے وہ آپ کی صلات ہے، وہ صلوات ہے۔ اور خدا کی حمایت، رسول کی حمایت، یہ ایک میکنزم ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ امر الہی ہے، یہ بات یاد رکھیے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ہم لوگ، ذرا 3 کی 31 نکال لیجئے کائنڈلی، یہ بھی ذرا بات اگر ہو جائے۔ 3 کی 31 اب سنیے گا، یہ جو ہم بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں نا جی، میں اپنی بات کروں گا اپنی، یہ جو میں بہت بڑا دعوے دار بنتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود بھیجتا ہوں، اب میں رکا ہوں رسول کریم کی ذات تک،
اب رسول کریم نے یہ درود، یہ بات جو بات ہمیں سمجھائی ہے، بتائی ہے، سنیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31، قل، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. تو پتا چلا کہ رسول کریم کی اتباع بھی اس شرط پر ہوگی کہ محبت الہی کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ الفاظ رسول کریم کے ہیں. تو پتا چلا کہ اگر میں رسول کریم کی پر درود بھیجوں گا تو اس درود کا مقصد جو ہے وہ محبت رسول کریم اور محبت الہی ہے. آپ کو اگر درود جو ہے آپ کی رسول کریم کی اتباع آپ کو محبت الہی تک نہیں لے کر جاتی تو پھر تو سوچنا ہوگا ہم جا کس طرف ہیں. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. شرط آ گئی. جہاں پر قرآن کریم کے اندر حب کے لفظ آئیں گے وہاں پر بات مشروط ہوگی، یہ بات یاد رکھیے. یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم میری اتباع کرو، یہ شرط ہے، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر وہ مغفرت کرے گا تمہاری، کس کی؟ ذنوب کی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذنوب میں اور سیئہ میں یہ بات یاد رکھیے گا، وہ گناہ جو کہ خالق کے اور آپ کے درمیان ہے، وہ کوتاہی جو آپ نے خالق کے ساتھ کی ہے وہ ذنب ہوتا ہے، اور وہ کوتاہی، وہ گناہ، وہ غلطی جو آپ نے خدائی کے ساتھ کی ہوگی وہ سیئہ ہوگا. تو ذنوب میں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے، سیئات میں ڈسکاؤنٹ نہیں مل سکتا. یہ بات یاد رکھیے. خدا کا پکڑا ہوا تو چھٹ سکتا ہے، خدائی کا پکڑا ہوا بغیر انصاف کے چھٹ نہیں سکتا. واللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ غفور ہے، رحیم. تو اب یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اور اللہ کے ملائک جو ہیں یہ تائید کر رہے ہیں. تو تائید رسول کریم نے بتا دی ہے کہ میں یہ تائید جو ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو تو میری اتباع کرو، اور میری اتباع کا مقصد جو ہے وہ محبت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اب آئیے اس موضوع پر کہ صلاۃ کو جتنے آسان انداز میں ہم نے آپ کو بتانا تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مسجد وہ مقام کہ جہاں پر جب تک نمازی قائم نہیں ہوں گے نماز قائم نہیں ہوگی. اس پورے نظام کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صل کا لفظ آپ دیکھیے تو آپ کو اس مشقت کا اور محنت کا، اس تکلیف کا احساس ہوگا. یہ کام آسان نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کس ادارے کی بنیاد رکھی؟ یہ ادارہ ہے مسجد النبوی. ادارہ کہہ رہا ہوں میں، مسجد النبوی ایک ادارہ ہے، یہ ہیڈ کوارٹرز ہے، یہ انتظامی امور کا مرکز ہے. تمام تر ادارے جو ہیں وہ مسجد کے بعد تعمیر کیے گئے ہیں، مسجد کے بعد بنائے گئے ہیں. سب سے پہلی چیز جو بنائی گئی ہے وہ مسجد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں سین جیم دال کا مادہ جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر ایوولوشن ہوگی، ارتقاء ہوگا، تغیر ہوگا، تبدل ہوگا. سین جیم دال، اور اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو دے چکا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوكب. حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے میرے ابا جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 سیارے ہیں اور چاند سورج جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند کا سجدہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ چاند کا سجدہ آج بھی جب آپ دیکھیں گے تو ایک ارتقا ہے، ایک ایوولوشن ہے جس سے وہ گزرتا ہے. پہلی تاریخ کا چاند اور 14 تاریخ کا چاند آپ کو بتا دے گا کہ کتنے مراحل سے یہ گزرتا ہے. دوسری مثال ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کہ نجوم ایک بیج کے پھوٹنے سے لے کر ایک درخت تک جو یہ درخت کا سجدہ ہے، اس کو آپ دیکھیے، سمجھیے. جہاں پر ارتقا ہوگا کہ یہ درخت دو طرف بڑھ رہا ہے، زمین کے اندر بھی زمین کے باہر بھی، وہ اپنی روٹ پر محنت کرتا ہے تو اس پر فروٹ لگ جاتا ہے. جس کا فروٹ اچھا ہو اس کی روٹ اچھی ہو. ایک مومن بھی جب خدا کے حضور سجدہ کرتا ہے تو دو طرف پڑھتا ہے، ایک طرف خدا، ایک طرف خدائی. ایک طرف وہ خدا کی طرف بڑھتا ہے، ایک طرف خدائی کی طرف. یہ ہے اس کا سجدہ. اسی سجدے کے مادے پر آپ مسجد دیکھیں، اور میم جب آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ذریعہ ہوتا ہے. سجدہ میم جس کے ذریعے ہوگا مسجد، شفا صحتیابی جس کے ذریعے ہوگی مستشفا، افتح کھلنا ہوگا جس کے ذریعے کھولے گا مفتاح چابی. میم لگتا جائے گا، ذریعہ بنتا چلا جائے گا. اللہ حمید ہے، اس کی حمد جس کے ذریعے ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میم لگا تو ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا کہ یہ مسجد جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے. کس کا؟ ایوولوشن کا. یہ وہ مسجد مقام ہے کہ جس کے اندر ایک ایسا ایوولوشن ہے کہ جو تمام تر انتظامی امور کا مرکز ہوگا. لیجئے، بلکہ آج ایک یہ بہت بڑی بات آپ تمام احباب سے میں شیئر کروں گا. یہ ذرا 8 کی 34 نکال لیجئے، ذرا سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں. اب اولیاء کو یہاں پر یہ لفظ کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے اہل. میں نے آپ کو بتایا تھا ولی اولیاء یہ ذمہ داران ہوتے ہیں جی. ذمہ داران، ہر طرح کے، ہر سسٹم کے ذمہ داران، یہ ذمہ داران ہوں گے. معاشرے کے اندر کوئی تباہی، کوئی بربادی، کوئی چیز آئے گی، یہ ذمہ داران ہوں. یہ اولیاء ہیں، یاد رکھیں. یہ سنیے گا کہ اولیاء کون ہیں. وما كانوا اولیاء، یہ اس کے اولیاء نہیں ہیں. ان اولیاء، ان کے اولیاء تو پرہیزگار ہیں، متقین. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ یہ جانتے نہیں. ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے. ان میں سے اکثر، میں کلمہ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان ہے میرا اس بات کے اوپر کہ ان کی اکثر نہیں جانتے کہ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں جی. یہ مساجد کے متقین ذمہ داران کو قرآن اولیاء کہہ رہا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وہ قوم کی جسے آج تک یہ تعریف بھی نہیں بتائی گئی کہ یہ اولیاء ہوتے کون، یہ ولی کون ہوتے ہیں. بتایا جا رہا ہے وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے کہ یہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے. اب مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات ہو رہی ہے. اور فرمایا وما كانوا اولیاء، یہ تو اس مسجد کے اولیاء نہیں، یہ تو ذمہ داران نہیں ہیں اس مسجد کے. اس مسجد کے ذمہ داران تو متقین ہیں. اولیاء، اس مسجد کے اولیاء جو ہیں وہ متقین ہیں. بتائیے کون سی مسجد ہے ہماری جو اس ذمہ داری کو قبول کرے؟ کون سی مسجد ہے کہ جس میں بیٹھے ہوئے ہمارے مفتیان کرام، ہمارے علماء اس بات کو تسلیم کریں کہ جناب ہم ذمہ داران ہیں اس چیز کی.
اگر میں کسی منصب پر ہوں اور میری وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی، اس منصب پر کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا، تو میرا اس منصب پر بیٹھنے کا حق بنتا ہے؟ بتائیے. اتنی تو میرے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں خود وہ منصب چھوڑ دوں کہ بہت معذرت میں یہاں نتائج پیدا نہیں کر سکتا. مساجد کی تعریف میں قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے، اس سے بڑی تعریف اولیاء کی میرے پاس تو نہیں ہے. اگر اور کسی کے پاس ہے تو وہ بتائے. یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ مساجد کے ذمہ داران ہیں، اور یہ وہ ذمہ داران ہیں جو متقین ہیں، احتیاط کرنے والے، محتاط. یہ جو محتاط لوگ ہوتے ہیں یہ اولیاء ہوتے ہیں، یہ احتیاط کرتے ہیں. مساجد تو پتہ چلا کہ مرکزی جو انتظامی امور کا مرکز ہے وہ مسجد ہے. تمام تر ادارے قرآن کریم کے مطابق اس ایک ادارے کے انڈر آتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے. اس کا مطلب کوئی مولویزم نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا درست انتظامی امور پر چلنے والا نظام کہ جو متقین کے انڈر میں ہے، جس کو چلانے والے متقین ہیں. لیجئے دوسری بھی سنیے. ذرا 7 کی 29 نکالیں، 7 کی 29. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس سورہ اعراف کے صدقے ہمیں عرفان عطا فرما، عرف عطا فرما کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں. قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن کی بنائی ہوئی جو خدا کی اور خدا کے رسول کی مساجد ہوں گی، اس کے جو ذمہ داران ہوں گے وہ متقین ہوں گے، اور یہ اولیاء ہوں گے. یہ ہیں اولیاء، ذمہ داران، اون کرنے والے. سورہ الاعراف آیت نمبر 29. قل امر ربی بالقسط. آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے امر کیا ہے انصاف کرنے. انصاف کا امر ہے، انصاف کیجئے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. اب یہ دیکھیے عام ترجمہ یہ ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو. کوئی ترجمہ آپ اٹھا لیجئے، لیکن ذرا الفاظ دیکھیے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. تم نے اپنا منہ سیدھا کرنا ہے ہر مسجد میں. یہ خدا کا حکم ہے جی، میرا نہیں ہے. دل پر ہاتھ رکھیں اور یہ آیت دوبارہ پڑھیں. قل امر ربی بالقسط. جو بندے لسان کو، لغت کو جاننے والے ہیں، پڑھیں ایک ایک حرف کو، اس کا ترجمہ کریں. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر مسجد میں، ہر مسجد کے پاس، ہر مسجد میں. عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر مسجد میں. آپ نے اقیم، اپنا چہرہ درست رکھنا ہے ہر مسجد میں. ہماری مسجدیں اپنی اپنی. دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی مساجد میں نماز نہیں. ایک سینما میں بیٹھ کر یہ سارے فلم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مسجد میں یہ سارے نماز نہیں پڑھتے. میری بات نہیں، قرآن کی ہے. قل امر ربی بالقسط. اللہ کا امر ہے انصاف کرو. کیا ہم نے یہ انصاف کیا؟ کیا آج ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ انصاف کر رہے ہیں؟ رسول کریم کو تو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا، اصحاب رسول نے کیا، اہل بیت نے کیا، تابع و تابعین نے کیا، سب نے کیا. اور جو آج بھی مثبت علماء ہیں، مثبت سوچ کر رکھنے والے، جو قرآن کریم کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، رسول کریم کو جانتے ہیں، رسول کریم کو پڑھتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں. وہ فرض سمجھتے ہیں ہر مسجد میں جانا، کیونکہ خدا کا حکم ہے. خدا کا حکم ہے. اب یہ دلیل لے کر آئیں گے مسجد زرار کی، یہاں تک بھی لے آتے ہیں بات کو. فقہی اختلافات کے پیچھے یہ معمولی باتیں ہیں جی. ہمارے اختلافات باقی ہر چیز، ہم قیام رکوع سجدہ کے اندر ہم متفق ہیں، نماز ہو جائے گی ان تینوں معاملات کے اندر. اس پر یہ ہر بندے کو یہی جواب ملتا ہے. یہ تین چیزیں ہمارے درمیان متفق علیہ ہیں الحمدللہ، ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ، لیکن ایک دوسرے کی مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اقیم قائم، استحقام، وجوہکم توجیحات، چہرے، وجہ، عند کل مسجد، ہر مسجد میں آپ نے اپنے چہرے کو سیدھا رکھنا ہے. ہر مسجد میں وہاں منہ نہیں بنانا، وہاں جا کر لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. کسی نے آمین اونچی پڑھ بول دی ہے یا نماز کے بعد کوئی کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے، وہاں منہ نہیں بنانا. آپ کا قرآن آپ کو انسانوں کے نزدیک لے کر آتا ہے. رسول کریم نے تو ایک ایک انسان پر محنت کی ہے. وَادْعُوهُ، اور پھر تم پکارو اس اللہ کو، مخلصین لہ الدین، دین میں اخلاص کے ساتھ. اس پر ہم نے بات کی تھی. دین کا اخلاص کیسے قائم ہوتا ہے؟ کہ جب ہر انسان کو اپنی موت میں دوسرے کی موت اور دوسرے کی موت میں اپنی موت دکھائی، اپنی زندگی میں دوسرے کی زندگی اور دوسرے کی زندگی میں اپنی زندگی دکھائی. مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ پیدا کرے گا. یہی تکرار ہوگی، یہ دوبارہ یہ کام ہوگا. نو کی 19 اگر آپ نکال لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام چوری کے لیے، جان چھڑانے کے لیے، خدا کے عظیم ترین مقاصد کو ایک طرف رکھ دیں، تھوڑی بہتی ایسی حرکتیں اپنی کر لیں کہ دوسرے انسان کو یہ لگے کہ جناب بڑی محنت کر رہے ہیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. یہ جو بڑے مقاصد کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے والے، یاد رکھیں کہ جن معاشروں میں بڑے گناہگار ہوتے ہیں ان کو چھوٹی نیکیاں کر کے بڑا مزہ آتا ہے. وہ جو لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں مسجد کے باہر کولر رکھنے میں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے. وہ جو لوگوں کے منہ سے نوالے چھین لیتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کے باہر بورنگ کرواتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. وہ جس نے لوگوں کی آنکھیں چھینی ہوگی وہ اندھوں کو روڈ پار کراتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو. منافق معاشروں کے اندر بڑے گناہگار چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، کو بڑا سکون ملتا ہے. قرآن بتا رہا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرم کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور آخرت پر، اور جس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ؟ یہ برابر ہو گئی ہیں دونوں. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے. وہ اقبال نے بھی یہی فرمایا کہ زائرین حرم سے کوئی پوچھے تو صحیح، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کہ زائرین حرم سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. دوسرے مقام پر وہ اقبال چیخا ہے، رویا ہوگا یہ لکھ کر کہ اکتا چکا ہوں میں ان مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. الفاظ آگے پیچھے، معذرت میری شاعری اتنی اچھی نہیں ہے لیکن مقصد تو سامنے آ گیا.
تو बेसिकली ये सारी चीजें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि कुरान करीम के अंदर जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इनके ज़ाहिरी और बातनी मकासद हैं। आप ज़वाहिर का सफर करेंगे तो आप उसके बातिन से महरूम होंगे, और आप अगर महज बातिन का सफर कर रहे हैं तो आप उसके ज़वाहिर से महरूम होंगे। जो लोग बातिन और ज़वाहिर पर काम करते हैं, कुरान अपने जवाहिर उनकी झोलियों में डाल देता है। वो सल हो रसूल करीम का, वो सलात हो, वो सलावात हो, ये तमाम तर अल्फाज जितने भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस्तेमाल किए हैं, ये अम्र हैं, ये अहकामात हैं खुदाबंदी, अहकामात खुदाबंदी। इनके पीछे एक पूरा निजाम है। हर बात को जहन में लाने से पहले ये बात जरूर सोचें कि रसूल करीम जो तायीद कर रहे हैं मोमिनों की, जो सल्ली कर रहे हैं, दरूद भेज रहे हैं उन पर, तो उसकी अव्वलीन शर्त यह है कि खुद मिन अम्वालिहिम सदका, तो इनके अम्वाल में से सदका दीजिए। जो सदका नहीं दे सकता वो सिद्क दे, वो सच्चाई दे, वो सच्चाई पेश करे। ये सिर्फ बात महज माल की हद तक की नहीं, वो अपना सिद्क, अपनी तस्दीक पेश करे। मैंने आपको बताया था कि सदका हर उस शय को कहते हैं कि जो किसी हक बात के ऊपर तस्दीक करे, वो सदका है। आपकी वो गुफ्तगू, आपकी वो स्माइल कि जिसमें आप हक, हकीकत की तायीद करें, वो आपका सदका है। तो रसूल करीम ने तो ये सदकात लिए हैं, रसूल करीम ने ये सदकात। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपकी तायीद करे, हिमायत करे, रसूल करीम आपकी तायीद करे, हिमायत करे, तो इनके मैकेनिज्म का हिस्सा बन जाए कि हमने अपनी जिंदगी में ये तहिया कर लिया है कि आइंदा के बाद जिस हद तक हो सकता है उससे बढ़कर, जिस हद तक हो सकता है उससे बढ़कर हम लोगों को जुल्मात से नूर की तरफ लेकर आएंगे। हम खुदा का हक निकालेंगे। हम अगर चाहते हैं कि रसूल की हिमायत हासिल हो तो हम खुदा का हक देंगे, हम सदकात देंगे, ताकि हम क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद हो। मैंने अर्ज किया हदीस मुबारका में भी ये बात आई है कि वो जो अपने दिल से ये बात कहे, जहां पर काल आएगा वहां पर अमल आएगा, जो अपने दिल से ये बात कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूल करीम उसकी शफाअत में। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब को अपनी रहमतों बरकतों में महफूज रखे। अल्लाह करीम हमें कुरान करीम पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, आपने दुरूद, सलवात और सलात दोनों के हवाले से बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की है। और इसमें जो अब हमारे जहन में चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर मैं चाहूँगा हम थोड़ी सी बातचीत मज़ीद करें कि सलवात यानी दुरूद के ज़रिए से हमें पता ये चला है कि वहाँ पे हमें सदक़ात देने होंगे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तत्हीर कर सकें, वहाँ पे जो तस्कीन है उसका सामान पैदा कर सकें। लेकिन जो सलात है उसके लिए हमें कुरान मजीद ये बताता है कि अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। और हमने पहले अपने सेशन के दौरान ये समझा था कि जहाँ पे सदक़ात पैदा नहीं हो पा रहे तो वहाँ लोगों को ज़कात पैदा करने होंगे। तो जो मस्जिद का किरदार आपने पेश किया है कि मस्जिद वो जगह है जहाँ सजदा होगा, इर्तिका होगा और उसमें लोगों की नशो-नुमा भी है, मुआशरत का इर्तिका भी होगा, समाजियात का इर्तिका भी होगा। तो क्या वहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया है या वहाँ पे लोगों को बताया है कि मस्जिद की तामीर जो करते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, आखिरत पे ईमान रखते हैं, उनका वहाँ काम ये है कि वो अक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़कात यानी वहाँ पे लोगों को जमा भी करें, नमाज के ज़रिए उनकी इज्तिमाइयत कायम करें, जिसके ज़रिए से वो ज़कात देने के काबिल हों। क्योंकि ज़कात पैदा होगी तो फिर हमने देखा कि सदक़ात भी पैदा होंगे। तो इस पे भी थोड़ा-सा हमें रहनुमाई दीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बात तो बात आपने खुद ही मुकम्मल कर दी है
کہ علماء کا کام یہ ہے کہ یہ مساجد میں لوگوں کے اعمال بھی درست کریں اور لوگوں کے مال بھی درست کریں، استحکام دیں لوگوں کو اعمال میں بھی اور مال میں بھی۔ جب تک آپ دیکھیں پورے قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر آپ کو سٹیبلٹی ملے گی۔ یہ سٹیبلٹی زکوٰۃ کے صحیح مفہوم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جب ایک بدو سے ہم نے یہ کہا کہ یہ بکری مجھے دے دیں، اس نے کہا کہ یہ بکری تو میں خدا کو بھی نہیں دوں گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کیونکہ خدا نے مجھ سے یہ بکری مانگی نہیں ہے، خدا نے مجھ سے بکرا مانگا ہے، وہ صدقات لیتا ہے، وہ صدقات چاہتا ہے ہم سے، ہم صدقات دیں۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے، جہاں زکوٰۃ ہوتی ہے وہاں صدقہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صدقات پیدا ہو رہے ہیں اور زکوٰۃ ہونا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا بیک اپ نہ ہو اور آپ چیز پروڈکٹ کر رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بیک اپ میں جو چیز آپ کے پاس آئے گی کہ جہاں سے یہ صدقات نکلیں گے اسے وہ زکوٰۃ کہتا ہے، زکوٰۃ کہتا ہے۔ یہ ری انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ 2.5% نکال دیجئے، یہ نہیں بتایا کہ ڈالنا کتنا ہے۔ وہ ہم نے بتایا تھا کہ 33% اگر آپ اپنے پروفٹ میں سے ڈالیں گے تو پھر آپ 2.5% اس میں سے نکالیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس کرائٹیریا پر جو نہیں آئے گا، جس کے پاس بیچارے کے پاس دینے کے لیے ابھی تو وہ نیشو سٹیجز پر ہے، وہ ابھی نیا نیا اس نے اپنا بزنس شروع کیا ہے، تو ابھی تو وہ اپنی زکوٰۃ بنائے گا۔ جب وہ اپنی زکوٰۃ بنائے گا پھر وہ صدقات کی طرف جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ میں قرآن اتنا کمال ہے کہ وہ ہر انسان کو یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، پہلے خود مستحکم ہو جاؤ، اور اس استحکام کے لیے پھر وہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، اس سے تمہارے اعمال مستحکم ہوں گے، اور وآتوا الزکوٰۃ، اس سے تمہارا مال مستحکم ہوگا۔ جب تک یہ استحکام قائم نہیں ہوگا تم صدقات کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن ایک معنی کے لیے 2 لفظ استعمال نہیں کرتا، تو صدقات کے لیے وہ لفظ لے کر آیا ہے، زکوٰۃ کے لیے الگ لفظ لے کر آیا ہے، تو پھر یقیناً ان دونوں کے اندر تو فرق ہوگا۔ تو علماء کو یہ چاہیے کہ مساجد ہمارے پاس مراکز ہیں الحمدللہ، ان مراکز کو وسیع کیجئے، ان کی وسعت اتنی ہو کہ آپ کی محبت، آپ کا عمل، آپ کا کردار باقی اداروں کو مجبور کر دے کہ وہ آپ سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مشاورت کریں، وہ آپ کو مشاورتی کمیٹی کے اندر ڈالیں، وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کے علاقے میں کیا چیز ریکوائرڈ ہے، آپ کی نسل، آپ کی بیٹیاں، بتائیے کہ یتیم کتنے ہیں آپ کے علاقے میں، بتائیے ڈاکٹرز کتنے ہیں، چور کتنے بنے ہیں، بتائیے نشے میں کتنے بچے لگے ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو نشہ کر رہی ہیں۔ یہ تمام تر معاملات جتنے تھے وہ مساجد کے اندر آتے، انتظامی تمام تر امور جو ہیں وہ مساجد کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ ایک کمبائنڈ کوارڈینیشن ان لوگوں کو مساجد کے اندر بنانی پڑے گی۔ مساجد کے حیا کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک ہم اولیاء کو باہر کہیں ڈھونڈتے رہیں گے نا، ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ اولیاء ہیں، ہم ان سے کوئی انکار نہیں ہے، بہت اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحبت عطا فرمائے اولیاء اللہ کی۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن جو اولیاء بتا رہا ہے وہ مسجد کے ان ذمہ داران کو قرار دیتا ہے جو متقین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، اور وہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ قرآن ان کو اولیاء کہتا ہے۔ تو جناب یہ علماء کا کام ہے کہ جس میں وہ اقیموا الصلاۃ میں اعمال کے استحکام پر کام کرے، اور وآتوا الزکوٰۃ میں صرف خود نہ مال پر کام کرے، لوگوں کو بھی کھڑا کرے۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جس کے اندر دیکھیے علماء جب آگے آئے ہیں تو وہ مزاربہ کے بہت سے کیسز اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز آئے ہیں، تو جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ اس میں فائدہ ہے تو انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ تو اگر یہ کام ہم اپنی ذات کے لیے کر سکتے ہیں تو خدا کی ذات کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول کریم کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ کتاب کریم کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ انسانیت کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اگر شر میں کوئی بھی انسان ہے، اس نے اگر فائدہ اٹھایا ہے تو خیر سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ خیر کے معاملات میں مساجد کے اندر ان لوگوں کو آگے آنا ہوگا، زکوٰۃ میں استحکام کریں، صدقات پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، رسول کریم کی حمایت چاہیے، صدقات دیجیے۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے تو صدقات دیجیے، یہ بہت ضروری ہے،
जज़ाक मैं सिर्फ इसमें 2 लाइन्स मज़ीद ऐड करके फिर जी सामना की तरफ जाते हैं, उनकी राय देते हैं कि बुनियादी तौर पर अगर हम ये कहें कि इस्लामी मुआशरा की सबसे जो अहम तरीन इकाई है वो मस्जिद है। यानी मस्जिद ना सिर्फ एक इंतज़ामी मरकज़ है, कम्युनिटी सेंटर है, बल्कि ये तरबियती, इस्लाही और फ़लाही सेंटर भी है, जिसका मकसद ये है कि हर नमाज़ी यानी जहाँ मुसल्लीन हैं, हर नमाज़ी साहिब किरदार और साहिब निसाब बनकर निकलेगा तो कामत सलात वहाँ पे मुकम्मल होगी, मस्जिद की ज़िम्मेदारी मुकम्मल होगी। तो वहाँ पे वो जो अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि दीन जो कायम होगा वो इन बुनियादों के ऊपर कायम होगा। तो क्या मस्जिद को हम इस अंदाज में और मुसल्लीन की ज़िम्मेदारी और उलमा की ज़िम्मेदारी को इस अंदाज में हम सामने पेश कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल पेश कर सकते हैं जी। ये तो इतना खूबसूरत आइडिया है। और देखिए, कुछ मसाजिद हैं यहाँ इस्लामाबाद में, मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन, जिसमें माशाल्लाह सुल्तान बशीर साहब ने भी बड़ा किरदार अदा किया। उस मस्जिद की बुनियाद आप देखिए, वहाँ पर उन्होंने माशाल्लाह, वहाँ पर मेडिकल की सहूलत मौजूद है। वहाँ पर ऊपर उन्होंने बाकायदा बारात के लिए पूरा इंतज़ाम, कि जो बच्चियाँ, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती वो शादियाँ करवाते हैं, जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, उनको वो देते हैं, कर्जे देते हैं। बहुत सी चीज़ें माशाल्लाह तबारक अल्लाह उस मस्जिद के अंदर हो रही हैं, और बड़ा एक खूबसूरत मंजर होता है। अब वो सलात से बढ़कर आगे सलावात वो खुली हुई तय तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अगर इन मसाजिद की तादाद में इजाफा हो, उलमा आगे बढ़ें। और देखिए, उलमा के एहतराम के बगैर ये काम नहीं होगा। तनकीद तनकीद तनकीद, आप पड़ जाएं मौलवियों के पीछे, ऐसा नहीं है। हर इंसान हम में से किसी न किसी मौलवी साहब के पास ज़रूर पड़ा है, और वो ये जानता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर मौजूद है माशरे के अंदर। हर इंसान एक जैसा नहीं, एहतराम लाजमी होगा। जब तक उलमा का एहतराम नहीं होगा, मुस्बत उलमा का, और उनके साथ मिलकर इन तमाम तर मीटिंग्स में, इन तमाम तर चीज़ों में, जब तक जो है वो लोग एक दूसरे का साथ नहीं लेंगे, ये मामला नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। एक चीज़ मुझे आपके कमेंट में बहुत ही खूबसूरत लगी है, मैं वो पेश करके ज़ुबैर भाई की तरफ जाऊँगा कि हमें हमारे यहाँ जो आम तौर पर नाउम्मीदी और मायूसी की बातें की जाती हैं, तो उसका तोड़ तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बता दिया है। और जैसे आपने फरमाया कि हर गली में मस्जिदें मौजूद हैं, हमें सिर्फ उनको उनके अंदर वो रूह फूंकनी है जो कि मिसिंग हो गई है किसी भी वजह से। तो वो अब हम तनकीद करें या उनको उनसे दूर हो जाएं, ये मसले का हल नहीं है, बल्कि हमें इन मसाजिद के साथ, इन मराकज़ के साथ जुड़ना है और इनके साथ इस बात को इस अंदाज में पेश करना है कि ये समझ भी सके और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अल्लाह ने हमें उम्मीद दी है कि चाहे हम रूह से दूर हैं, लेकिन जिस्म वहाँ पे मौजूद है, तो हमने उस जिस्म के अंदर वो रूह फूंकनी है जो नबियों ने, रसूलों ने आके मुआशरों में फूंकी थी, और उनमें जान पैदा हो जाती है। जी ज़ुबैर भाई। जी जज़ाकल्लाह। मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ जो ही हम बढ़ते जाएंगे, तो आप यकीन कीजिए, मैं इस बात को बड़ी बड़ी दलेरी से ये बात कर रहा हूँ कि जिनके बारे में हम ये बात बड़े नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, उलमा के बारे में या मौलवियों के बारे में, आप यकीन कीजिए ये लोग जब आगे आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये लोग ये चाहते हैं, लेकिन जब उनको सुना जाएगा तो पता चलेगा कि उनकी बहुत सी मजबूरियां हैं। उन्हें मजबूर कर दिया गया है, उन्हें तनख्वाहों के अंदर फंसा दिया गया है, उन्हें महदूद, उन्हें हक बात करने के लिए नहीं इजाज़त दी जाती, उन्हें कोई भी ऐसी बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मस्जिद में एक जॉब की तरह वो इमाम साहब 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, वो जॉब करते हैं। मौज़िन भी एक जॉब कर रहा है बेचारा। तो ये ऐसे ऐसे मामला जब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये लोग हमसे ज़्यादा, क्योंकि ये इनका वक्त कुरान के साथ गुजरता है, नमाज में गुजरता है, पाकी में गुजरता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें खैर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इन मसाजिद के ऊपर मैंने अर्ज़ किया था कि सुल्तान बशीर साहब के साथ मिलकर अहयाल मसाजिद के ऊपर हमने बड़ी जगह पर गए हैं, बड़ी जगह बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर मौजूद है। तो कोई मायूसी नहीं, बिल्कुल। एक चीज़, दूसरी बात ये, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के जो तवाफ हो रहा था बैतुल्लाह का, वो कुरान बताता है कि वो सीटियों और तालियों के बगैर तो कुछ नहीं था वहां पर काम। लेकिन आप देखें कि क्या रसूल करीम ने बैतुल्लाह की फतह के बाद क्या बैतुल्लाह का मकाम तब्दील किया है या उठाकर किसी और जगह ले गए? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बैतुल्लाह के अंदर वो रूह फूंकी है, वो रूह जिस रूह के अंदर जो है वो हमारी हिदायत थी,
وہ جس روح کے اندر ہمارا مرکز تھا وہ سارے کچھ رسول کریم نے وہیں پر اس کی اصلاح کی ہے, وہیں پر سب کچھ ٹھیک کیا ہے. ایک نظام ہمارے پاس موجود ہے, اگر ڈلیور نہیں کر رہا تو یہ بات اور ہے, لیکن آلریڈی ہمارے پاس الحمدللہ مساجد موجود ہیں, اور ان علماء تک یہ بات پہنچائی جائے, آگے کی جائے. یہ کام مجالس نہیں کریں گی, یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, یہ کام مجالس نہیں کر, اس کے لیے انفرادی طور پر علماء کو اٹھنا پڑے گا. ہر امام صاحب کو یہ پتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بلا کر اس کے اوپر مشاورت کر لیں کہ آپ بتائیے کہ کیا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اگر علاقے کے لوگ ان کو اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو ساتھ رکھ کر, کیوں کہ کل جب امام صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو علاقے کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, علاقے کے لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو امام صاحب کھڑے ہوں گے. یہاں پر ایک خوبصورت لایا عمل بنے گا, اس میں یہ مجالس کے اندر یہ کام نہیں ہوں گے, نہ پہلے کبھی کسی نے ہونے دیے ہیں نہ آئندہ ہونے دیں گے. انفرادی طور پر علماء کو آگے آنا پڑے گا اور قرآن کے اس پیغام کو سمجھ کر لوگوں تک یہ بات لے کر جانی ہوگی. جزاک اللہ, شکریہ. جی بہت شکریہ زبیر بھائی. جی مس آمنہ, آپ اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں, اپنی فیڈ بیک ان پٹ دینا چاہیں اس میں؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ فراز وعلیکم صاحب, السلام. بہت شکریہ زبیر صاحب. آپ نے آج پھر سے جو صلات اور صلوات کا جو آپ نے مفہوم سمجھایا ہے, ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے پھر سے ایک ساری جو آپ نے ڈسکشن پہلے بھی کی تھی اس کو آپ نے اب ایک اور نئے پہلو سے سمجھایا ہے. جو آپ مسجد کی بات کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا ہے سین جین دال کا جو مادہ ہے اس میں ارتقاء ہے اور اس میں آپ میں تغیر آتا ہے, ایوولوشن ہے, تو یہی چیز تو ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں ہم اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور اپلائیڈ گروتھ کر رہے ہیں, اور اس میں بھی صلات کا جو بندوبست ہے اور صلوات کا بھی کہ ایک معاشرتی طور پر ہمارے اندر سب کے اندر تبدیلی آئے, اس طرح کی ہماری سوچ کے اندر, ہمارے رویوں کے اندر, ہمارے اعمال کے اندر. تو یہی کام ایک تربیتی ادارہ بھی کرتا ہے. اور اگر فزیکل طور پہ یہ ورچوئل ہو رہا ہے, فزیکل طور پہ آپ مسجد میں جائیں تو جس طرح آپ نے بتایا اسلام آباد کی مسجد کمیونٹی سینٹر کی طرح آپریٹ کر رہی ہے, اور مسجد کا کام یہی ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جب ہم انہی چیزوں کو جو ہمارے پاس آلریڈی فنکشنل ہیں ان کو صرف ہم چینج کر دیں گے, تو میرا خیال ہے ہمارے ملک میں ہر گلی کے اندر, ہر کونے کونے میں مسجد بنی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ صرف 5 وقت کی نماز کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور باقی جو اس کا اصل کام ہے وہ ابھی تک اس میں نہیں ہو رہا. اس مفہوم کے مطابق آپ اگر وہاں انتظامی ڈھانچہ بنا لیں, وہاں پہ ایک باڈی بن جائے, ایڈمنسٹریٹو باڈی, جو کہ انہی سب چیزوں کو وہیں کے لوگوں کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ کریں گی, تو انشاءاللہ بڑی جلدی تبدیلی بھی آ سکتی ہے, ارتقاء بھی آ سکتا ہے, معاشرتی طور پہ بھی لوگوں کے لیے ایک جگہ جانے کو, ایک محفوظ جگہ. کئی دفعہ کسی کی چھت چھن جاتی ہے, اتنے آج کل ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ہو جاتا ہے, ہر طرح کی ہنگامی صورتحال, ہر طرح کا مسئلہ, ہر طرح کی پرابلم, سب مل کے بیٹھ کے سجیسٹ کر کے آپس میں بات چیت کر کے اس میں حل کر سکتے ہیں. اور ساتھ صلوات جس طرح معاشرتی دکھ دور کرنا لوگوں کا, وہ یہ کام سارا وہاں پہ ہوگا, اور یہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ہی ہو سکتا ہے, یہ اکیلے نہیں ہو سکتا. تو ہم نے جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ہم جو تنقیدی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں, جو تفرقے والی بات ہے, جو مختلف بات ہے, اختلاف والی بات ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کوئی دیکھتے نہیں, جس طرح آپ نے مثال دی مووی دیکھنے کی, سنیما جانے کی, یا کوئی اور بازار جانے کی, وہاں پہ تو ہم نہیں دیکھتے ہم کس کے بازار جا رہے ہیں, ہم کہاں پہ بیٹھ کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, ہم سب مل جل کے کرتے ہیں. مسجد میں آ کے ہماری یہ ساری حدود کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا, اس مسجد میں وہ نہیں ہو سکتا. اور جس طرح کے حج بھی ہم کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں وہاں پہ جہاں سے بھی آ جاتے ہیں لوگ, اور بھی تہذیبوں سے لوگ آ جاتے ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی تنقید نہیں کرتا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا آج کا لیسن ہے جی, اور اس کو ہم بیس بنا کر اپنے لیے بھی, اور میرا خیال ہے اگر اس لیسن کو جس طرح فراز صاحب اپلوڈ کریں گے یوٹیوب کے اوپر, تو یہ میسج ایسے لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے جو مساجد رن کر رہے ہیں. شاید ان میں سے کوئی اس طرح کا سوچ کو سمجھ لے کہ وہ اگر ایڈمنسٹریٹر ہیں کسی مسجد کے
تو ان چیزوں کو بہت آسانی سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی لمبا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. وہیں کے لوگ آپس میں مل بیٹھ کے آپ 5 لوگوں کو اکٹھا کریں, سب کا دل ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اچھا کام کر کے جائیں, اور جو سے تکلیف میں ہے ان کو کوئی آسانی دے. جی بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ سامنا, آپ نے بڑی خوبصورتی سے چیزوں کو سم اپ بھی کیا ہے. جی بہت شکریہ زبیر بھائی, ماشاء اللہ کافی سیر حاصل گفتگو رہی ہے صلات, صلوات, مسجد کی صلات اور وعات و زکوٰۃ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا بہت ہی اہم سیشن ہے اپنی تربیت کے لیے بھی, اپنے اہداف کے لیے بھی, کہ ہم نے معاشرے میں کیسے پروڈکٹیو ہونا ہے, تعمیری انداز میں مساجد کے ساتھ جڑنا ہے, ائمہ کرام کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ جڑنا ہے, اور کیسے ہم نے اس سلسلے کو درود کی وساطت سے یا وسیلے سے بابرکت بھی بنانا ہے اور خیر و عافیت کا ذریعہ بنانا ہے.